बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। चैनल विन की सबसे मुनफरद और खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके पूछे गए सवालों के जवाबात को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम के ज़रिए इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। मुसलसल हर हफ्ते आपके सवालात हम तक पहुंच रहे हैं। वक्त की गुंजाइश होती है जिसके बनिस्बत हम बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनको हम शामिल नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौजू होते हैं जो सवालों के मौजू एक ही होते हैं लेकिन उन्हें डिफरेंट तरीके से पूछा गया होता है। उसी हवाले से हमारी ये कोशिश रहती है कि कुछ अहम तरीन सवालों को हम चुनें जिन्हें इस प्रोग्राम में हम शामिल करें और जिसके ज़रिए हम सबकी इस्लाह हो सके। आज फिर हम हाजिर खिदमत हैं चंद अहम तरीन सवालों को लेकर इस प्रोग्राम में कि जिस पर बहुत सारे हमें कई मरतबा बहुत सारे यंगस्टर्स की जानिब से सवालात इस प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पिछले एपिसोड में भी बयान फरमाया था कि आज फिर हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे यूथ्स जो हैं उनकी जानिब से ये सवाल हम तक पहुँचे हैं और उनमें से कुछ अहम तरीन सवालों को आज के इस एपिसोड में हमने शामिल किया है। और ज़्यादा वक्त ना लेकर उन सवालों की जानिब मैं बढ़ना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यकीनन इस कम वक्त में आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी जानिब से, इस प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से कि इस प्रोग्राम को आप बेइंतहा पसंद कर रहे हैं। इस पर मुसलसल आपके राय मशवरे, आपके फीडबैक्स हम तक पहुँच रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, जीमेल के ज़रिए, मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ज़रिए। हम आपके बहुत बहुत ममनून और मशकूर हैं नाज़रीन इकराम इसके लिए। इसी हवाले से नाज़रीन आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें आज के इस प्रोग्राम के सबसे पहले सवाल के साथ। और ये सवाल है जनाब गुलफाम रज़ा की जानिब से। कोलकाता से ये सवाल हमें भेजा गया है व्हाट्सएप के ज़रिए। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद गुलफाम रज़ा कोलकाता से। मेरा सवाल है कि क्या हॉरोस्कोप सही होता है या नहीं? क्या इस्लाम इसे मानने की या पढ़ने की इजाज़त देता है? तो नाजरीन, सवाल कुछ इस तरह से है हॉरोस्कोप के हवाले से, यानी राशि फल के जिस तरह से हम मुख्तलिफ चैनल्स पर, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के चैनल्स पर, मुख्तलिफ अखबारात, न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं कि जिस तरह से ज़ोडिएक साइंस होती हैं, जो सितारे होते हैं, उनके बारे में जो तशवीश की जाती है, जिस तरह से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, तो क्या ये पढ़ना, क्या इस तरह से हॉरोस्कोपिक चीज़ों का, जिस तरह से नक्शे बनाए जाते हैं उस हिसाब से जो बर्थ डेट और टाइम और बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करके एक इंसान की ज़िंदगी के हवाले से, उसकी ज़िंदगी से महदूद तमाम तर चीज़ें, उसकी ज़िंदगी, उसकी बिजनेस, उसके लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। तो क्या इस पर यकीन करना सही है? ख़ास तौर से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को हम देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर कि आज का आपका दिन ये ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। बहुत सारी मरतबा ऐसे प्रेडिक्शंस किए जाते हैं अखबारात में भी। तो इन पर यकीन करना सही है या नहीं? दीन इस्लाम इस पर क्या कहता है? शरीयत इस पर क्या कहता है? इस पर हमने मज़ीद जवाब को जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शम्सुल हसन की जानिब से, और वो तंजानिया मुल्क से हैं। आइए इस सवाल के जवाब को हम उनसे जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हवादिस के बारे में ख़बर देना, जिसे तंजीम कहा जाता है, जैसे महंगाई आ जाएगी या सस्ताई आ जाएगी या ठंडक और गर्मी के बारे में ख़बर देना, सैयारों पर तारी होने वाले हालात, जैसा कि सैयारों के मिलना या जुदा होने की बुनियाद पर अगर इन चीज़ों की तासीर को मुस्तकिल समझते हुए ख़बर दे या खुदावंद आलम के साथ शरीक करार देकर ख़बर दे, तब ये हराम है, न ये कि सिर्फ़ उनकी तासीर के बारे में ख़बर दे। अलबत्ता बग़ैर इल्म के इन चीज़ों के बारे में ख़बर देना मुतलक़न हराम है, लेकिन सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, चाँद के निकलने, सितारों के मिलने या दूर होने के बारे में अगर मोतबर इल्मी क़वानीन की बुनियाद पे ख़बर दें, जिसमें ग़ालिबन गलती नहीं होती और होती भी है तो हिसाब में और क़वायद के इजरा करने में गलती की बुनियाद पर है। दूसरे
علوم کی طرح تو یہ حرام نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آغا، بہت ہی سمپل سی ٹرمینالوجی میں آپ نے ہمیں اس پر جواب فرمایا ہماری اصلاح کی، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو خدا یکتا یعنی خدا کی وحدانیت اور خدا کی قدرت سے شامل کر کے اگر یہ پریڈکشنز کیا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ ہونا ہی ہے ہر حال میں، اور اس حوالے سے ایسے پریڈکشنز کیے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے، اور خاص طور سے اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہے اور بے بنیاد طور پر اگر اس بات کو پھیلائی جاتی ہے تو پھر وہ بھی مطلقاً یعنی یقیناً وہ چیز حرام ہے۔ اور ایک بات کہ چاند گرہن، سورج گرہن، جس پر بہت ساری مرتبہ یہ 100% پریڈکشنز کو بہت ساری چیزوں کو لحاظ میں رکھ کر اس بات پر پریڈکشنز، بات پر یقینی بات کو جو کیسکیڈ کیا جاتا ہے، جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اس بات کو، اس پر اگر یہ چیز ایک پراپر طریقے سے اسے امپلیمنٹ کر کے اس کا جائزہ لے کر اور پھر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک بھیجا گیا، اور یہ سوال کر رہے ہیں جناب علی اصغر رضوی صاحب جو ممبئی شہر سے ہیں۔ ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا فروٹ بیئر پینا حرام ہے جبکہ اس میں بالکل بھی الکوہل نہیں ہوتا؟ تو ناظرین، فروٹ بیئر کی بات کریں تو بہت سارے ایسے بیوریجز، بہت ساری ایسی کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں جنہیں فروٹ کو اور ایک بیئر طور سے ٹائٹل دے کر ان کا نام ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایسی چیزوں کا نوش فرمانا، ایسی چیزوں کا پینا صحیح ہے؟ شریعت اس پر کیا کہتا ہے یا دین اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ اس مسائل کو سلجھانے کے لیے اور اس پر مزید رہنمائی کے لیے ہم مخاطب ہوئے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عسکری صاحب کی جانب جو کویت ملک میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ کہ فروٹ بیئر پینا حلال ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بیئر اصل میں جو کی شراب فقہ کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ حرام ہے، لیکن بیوریج جو فروٹس کے ذریعے تیار ہوتے ہیں اور وہ جو باقاعدہ کین میں تیار کر کے دیے جاتے ہیں، اگر اس میں 1% بھی الکوہول ہو یا 0.0099% یا 0.1% بھی اگر الکوہول ہے اس میں، تو اس کا پینا حرام ہوگا۔ اس چیز کو کنفرم کرنا ضروری ہے۔ اگر الکوہول ہے تو حرام ہے، اور اگر الکوہول نہیں ہے تو اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس چیز کو کنفرم کرنا ضروری ہے کہ وہ ممکن ہے کسی بیوریج کا نام وہ مثال کے طور پہ فروٹ بیئر رکھ دیں، نام سے صرف کیا نام ہے حرمت اور حلیت نہیں آتی، البتہ کچھ چیزیں ان کا نام ہی مثال کے طور پہ شراب جو ہے ہماری زبان میں شراب کہا ہی جاتا ہے اس چیز کو جو نشہ آور ہو، الکوہولک ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی چیز نہیں۔ لیکن اگر فرض کریں جو کین میں جوس وغیرہ آتے ہیں یا مثال کے طور پہ کوئی اگر فروٹ بیئر لکھ کر آ رہا ہے، اگر اس میں الکوہول 1% یا 0.99% 1% بھی اگر یا اس سے کم فیصد بھی مقدار میں اگر الکوہول ہے تو وہ نجس ہے، حرام ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، اور اکثر لوگ اس میں مشکل کے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تمام وہ فروٹ بیئر کے علاوہ تمام وہ لیکوڈز جو مشروبات پی جاتی ہیں اس میں اس چیز کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس میں دیکھیے اگر الکوہول اس میں شامل ہے تو اس کا پینا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے۔ اگر الکوہول شامل نہ ہو تو اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آغا سیستانی نے اپنے سوال جواب میں اور استفتاحات میں اس کو واضح طور پہ شرط کیا ہے، الکوہول کا دیکھنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پر مزید اصلاح کی ہماری، اور ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس پروگرام سے جڑنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہاں پر فروٹ بیئر کی بات کی گئی کہ جس میں بہت ساری مرتبہ فروٹ بیئر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور بیئر صرف اس لیے کیونکہ بیئر عام طور سے الکوہولک چیزوں سے کنیکٹڈ ہی ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن آغا نے اس پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بیان فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے انگریڈینٹس کو چیک کریں کہ اگر اس میں اگر 1% بھی الکوہول مینشن ہے تو یا اسے 0. any single percent
اگر وہاں پر الکوہول چیز جیسی چیز مینشن کی گئی ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے نوش نہ فرمائیں، اس چیز کو نہ پئیں، کیونکہ وہ حرام ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا کا کہ انہوں نے اس پر ایک بہت ہی سمپل سے طریقے سے انہوں نے آنسر فرما دیا۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم چیک کریں، اگر الکوہول مینشن ہے تو اس چیز کو نہ پئیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ ہی کے درمیان میں سے پوچھے گئے ہمارے ناظرین کی جانب سے ایک اور سوال کو لے کر، اس پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں اس سوال کے ساتھ، اور سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مہر عالم ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے سر جو جنگ کے بعد کوفہ اور شام میں لائے گئے، بعد میں وہ سر کہاں گئے؟ کیا کہیں اور دفنائے گئے یا واپس کربلا لائے گئے؟ پوری جانکاری کے ساتھ تفصیل سے بتائیں۔ تو ناظرین، یہ سوال ہم تک واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا ہے، اور ہمارے ویور کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ایام عزا اختتام پر ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اس پر یہ امپورٹنٹ سوال ہم تک پہنچایا کہ جن میں سے ہم میں سے بہتوں کے پاس اس کا علم نہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ تو اسی حوالے سے ہم نے مزید ہمارے علم میں اضافہ ہونے کے لیے ہم مخاطب ہوئے حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر کی جانب، جو ہندوستان کے لکھنؤ شہر سے ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیتوں میں ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی زندگی سے مربوط بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے حقائق ہیں جو دشمنوں نے، حکومتوں نے، بنی امیہ اور بنی عباس کی ظالم حکومتوں نے ان کو چھپایا، مٹایا اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ حتیٰ کہ معصومین کی ولادت و شہادت کی تاریخیں بھی طے شدہ نہیں ہیں، روایات متعدد وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی قبور تو طے شدہ ہیں، اس لیے کہ وہاں معصومین کے ذریعے ان کی زیارت ہوئی ہے اور اس سے طے ہو گیا کہ معصوم کی قبر ہے۔ ائمہ طاہرین نے خود اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کی ہے۔ اسی مظلومیت میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سرحائے شہداء کہاں دفن ہے۔ اس سلسلے میں جو علماء کرام نے تحقیق کی ہے اس میں کئی نظریات سامنے آئے ہیں۔ خود شام میں دفن ہونا، یا کربلا میں واپس آ کے دفن ہونا، کربلا میں اجساد مطہرہ سے ملحق کر کے دفن کیا جانا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کی والدہ کی قبر کے پاس دفن ہوا، لیکن مختلف نظریات ہیں۔ ان میں دو نظریات کو زیادہ ترجیحی نگاہ سے علماء نے دیکھا ہے، یا تو قبور سے ان کی جسموں سے ان کو ملحق کر کے دفن کیا گیا، یا امام صرف تنہا سید الشہداء کا سر واپس آیا کربلا اور ان کے جسم سے ملحق ہوا، اور باقی شہداء کے سر شام میں دفن ہوئے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا شہادت کی تاریخوں میں اگر اختلاف ہے کب شہادت ہے یا کب ولادت ہے، تو بحث کرنے کے بجائے یہ ایک اللہ نے گنجائش پیدا کر دی، شاید ہمیں بے خبر رکھے، کہ مومن وہ ہے کہ جو ان کی خوشی میں خوش ہو اور رنجیدگی میں رنجیدہ ہو۔ لہذا جہاں ہمیں مل جائے کہ آج شہادت کی تاریخ ہو سکتی ہے اس تاریخ مجلس کر لیں، جہاں مل جائے ولادت کی تاریخ ہو سکتی ہے اس تاریخ جشن کر لیں۔ اسی طرح سے اگر دفن کے سلسلے میں سرحائے شہداء نہیں اور دیگر اولیاء اور صالحین کے دفن کی سلسلے میں مختلف جگہیں، حضرت زینب کے بارے میں خود کہ شام میں قبر ہے کہ مصر میں ہے، تو بجائے تحقیق اپنی جگہ ضرور کرنا چاہیے، آدمی اطمینان حاصل کر لے، لیکن اچھا راستہ یہ ہے کہ شہداء کی قبر ہو سکتا ہے یہاں ہو، سر یہاں دفن ہو، شام میں ہو سکتا ہے مدینے میں ہو سکتا ہے کربلا میں ہو، تو جہاں جہاں احتمال ہے دفن ہے، آدمی وہاں عرض ادب کر لے، سلام کر لے، زیارت پڑھ لے، ثواب حاصل کر لے۔ جو ایک ہی جگہ ثواب حاصل ہو سکتا تھا اس کے کئی جگہ ثواب حاصل کرنے کی گنجائش اس طرح سے بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے شب قدر ایک تاریخ ہے، لیکن 3 تاریخوں میں ہم نہیں جانتے 19، 21، 23 میں کون سی ہے، تو جھگڑا اور بحث کرنے کے بجائے کون سی ہے، تینوں تاریخوں میں اعمال کر کے اللہ سے اجر و ثواب پانے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ تحقیق کی جائے، ریسرچ ضرور کی جائے، لیکن اس پر بحث نہ کی جائے، عمل کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ ان کی خدمت میں حاضری دینا، ان کے سامنے سر نیاز خم کرنا، ان کو سلام کرنا، اس کی گنجائش بڑھ گئی ہے۔ جہاں جہاں بھی خیال ہو کہ یہاں شہداء کے سر دفن ہو سکتے ہیں، آدمی وہاں زیارت کے چلا جائے اور سلام عرض کرے۔ جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پر مزید ہمارے علم میں اضافہ کیا، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔
تو ناظرین یقیناً یہ وہ سید الشہداء ہیں کہ جنہوں نے عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی بقا کے لیے، کہ وہ نور حسینیت اس قدر پھیلا کہ ہر زبان پر، ہر رنگ و نسل پر، ہر انسان پر کچھ نہیں تو پیغام انسانیت بن کر ابھرا۔ ناظرین ایک اور بات اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے تمام جو بھی پروگرامز آپ مس کر دیتے ہیں چینل ون پر، انہیں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو پلیز انہیں مس نہ کریں۔ اگر آپ مس کر دیتے ہیں کسی بھی حال میں تو یقیناً آپ ہمارے یوٹیوب چینل ون کی یوٹیوب اکاؤنٹ کو، یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور وہاں پر جا کر آپ اپنے من پسند پروگرامز کو جنہیں آپ مس کر دیتے ہیں یا پھر انہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، یقیناً انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین ہمارا اگلا سوال ہے سسٹر انسیہ فاطمہ کی جانب سے، جو چنئی سے ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہی ہیں، ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے یہ سوال واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال پوچھ رہی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حجاب کس حد تک ہونا چاہیے، اور کیا ڈیسنٹلی ڈریسڈ رکھنا اپنے آپ کو، ڈیسنٹلی کور کرنا اپنے آپ کو، یہ حجاب ہے، بالوں کو چھپانا، یا پھر حجاب کس حد تک ہونا چاہیے؟ حجاب کا اصل مفہوم جاننا چاہتی ہیں ناظرین؟ اسلام، شریعت، قرآن و حدیث اور روایات کی روشنی میں حجاب کا اصل مفہوم، حجاب کس حد تک ہونا چاہیے؟ اور صرف حجاب ایک کپڑے کا یا پھر برقعے کا نام نہیں، بلکہ بہت ساری مطلب اس میں بات بیان کی جاتی ہیں، آنکھوں کا، اور جس طرح سے بہت ساری چیزوں کا لحاظ ہے حجاب کے حوالے سے۔ تو اس کا ایک اصل مفہوم اور ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن کو ہم نے جانا ذاکرہ اہل بیت خواہر ذاکرہ فاطمہ سے، جو تنزانیہ ملک سے ہیں۔ آئیے سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ بہن، اس سوال کا جواب اقوال علم الکتاب قرآن شریف کی روشنی میں آیا ہے۔ حجاب لفظ عربی ہے جس کا مصدر ہے حرف حجبہ، یعنی اس نے ڈھانکا، اور اس کے معنی ہے چھپانا اور پوشیدہ کرنا۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نور کی 31ویں آیہ میں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی نگاہیں نیچے رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، اور اپنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کرے مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینے پہ اوڑھیاں اوڑھا کرے۔ تفسیر قرآن میں حجاب کے معنی بتایا گیا ہے کہ انسان کی عفت، حیا اور آبرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب سے مراد دونوں ہے، ایک اپنے بدن کو ایسے لباس سے چھپانا جس سے نامحرم آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، چاہے وہ برقع ہو یا کوئی اور لباس جس کی چستی یعنی فٹنگ، رنگ، سٹائل اور نقشہ گری ڈیزائن کھینچنے والی نہ ہو۔ اور دوسرا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، جس طرح قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ نگاہیں جھکائے۔ بلکہ مفسرین مانتے ہیں کہ حجاب سے مراد لباس، ہوس، شہوہ اور شعور کو سنبھالنا، وہ حد تک کہ انسان کی رفتار، گفتار اور سوچ بھی دائرے حجاب میں رہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ظاہر کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گی کہ ہر شخص کے حجاب اور پردے کی حد الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنی قیمتی چیزیں جیسے کہ زیورات، ہیرے اور پیسے کو چھپایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جو اپنی قیمت کو زیادہ سمجھے گا وہ اپنے آپ کو جسمانی اور نفسانی طور پر نامحرموں سے خود کو محفوظ رکھے گا، چاہے وہ مرد ہو یا زن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عاجل لولیک الفرج علیہم السلام۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس پر آپ نے مزید اصلاح کی ہماری۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ویورز
جو مختلف ملک سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس جواب سے ضرور مستفیض ہوں گے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اس پر آپ نے ہماری اصلاح کی. تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف دس شو. تو ناظرین، مسائل زندگی گلوبل کے آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال، اور یہ سوال ہے جناب احتشام حیدر کی جانب سے جو الہ آباد سے بول رہے ہیں، اور ان کا سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، میں الہ آباد سے بول رہا ہوں. میں سید نہیں ہوں اور میرے ماں باپ نے میرے نام کے آگے سید لگا دیا ہے اور ہر جگہ یہی نام ہو گیا ہے. سارے ڈاکیومنٹس میں میری ماں سید ہیں جبکہ میرے باپ سید نہیں ہیں. ایسے عالم میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس نام کے لیے؟ شکریہ. تو ناظرین، اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور اس پر مزید رہنمائی کے لیے، ہمارے علم میں اضافہ ہونے کے لیے ہم مخاطب ہوئے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ظفر زیدی صاحب کی جانب جو تنزانیہ ملک سے ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی، جیسا کہ آپ نے سوال بیان کیا کہ میری والدہ محترمہ نے میرے نام کے آگے سید لگا دیا ہے جبکہ میرے والد محترم سید سادات نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں ظاہر ہے کہ نسل کا تعلق جو ہے وہ والد کی طرف سے نسبت دی جاتی ہے. یعنی اگر کسی کے والد سید ہیں تو ان کی اولاد سادات ہوگی، اور اگر کسی کے والد سید نہیں ہیں تو ان کی اولاد یعنی غیر سید ہیں تو غیر سید ہوگی. بھلے ہی ان کی والدہ سادات ہیں تو بھی اگر والد سادات نہیں ہے تو بچہ سادات نہیں مانا جائے گا. اب آپ کے سوال میں جیسا کہ آپ کے نام میں اگر پہلے سید لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سادات کنسیڈر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ جو قانونی کارروائی کے ذریعے نام چینج کیا جاتا ہے آپ وہ فالو کر کے اور اپنا نام بدل لیجئے. نام میں سید لکھ دینے سے آپ نہ تو سادات ہو جائیں گے اگر آپ کے والد صاحب سادات نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی نام میں اگر سید لکھنے سے آپ کو اس کا کوئی نقصان یا گناہ ہوگا. مگر یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی نیت یہ ہو سید لکھنے سے کہ لوگ ہم کو سید سمجھیں، تو ہاں وہاں پر غلط ہے، اور قطعاً اس صورت میں نام میں سے سید نہیں لکھنا چاہیے ایسی صورت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سمپل سے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ کیا آپ نے جو یونیورسلی فالو ہوتا ہے. اور ناظرین، جیسا کہ نسل ہمیشہ والد کے ذریعے چلتی ہے تو اس حوالے سے جو سر نیم ہوگا وہ والد کا ہی ہوگا اور اسی کے ذریعے کنٹینیوٹی ہوگی بچوں کے سر نیمز کے آگے. لیکن اگر کہیں پر یہ ایسا آگا نے فرمایا کہ انہیں دقت ہو رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ قانوناً کارروائی کے ذریعے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، نیشنلی جو گورنمنٹ لاز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے نام کے کریکشن کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آگا نے فرمائی کہ اگر کوئی جبراً نام کے آگے سید لگاتا ہے بس اس بنا پر کہ وہ سید اور اس لحاظ، اس مرتبے اور اس نظریے، اس سوچ کے ذریعے سے وہ جبراً یہ چیز کر رہا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اسی کے ساتھ ناظرین، مسائل زندگی گلوبل کا آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر اختتام کیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں آج کے اس ایپیسوڈ کے تمام اہم ترین سوالات کے ذریعے آپ بہت زیادہ مستفیض ہو رہے ہوں گے. آپ کے قیمتی ریسپانسز، آپ کے رائے مشورے، آپ کے فیڈ بیکس، اس پروگرام پر آپ کی پسندیدگی کی جو میسیجز، جو آپ کے احساسات ہم تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. آج پھر اس ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے قیمتی ریسپانسز ہم تک لکھ بھیجیں واٹس ایپ نمبر یا پھر فون لائن کے ذریعے اپنی آواز ریکارڈ کرائیں، جی میل کے ذریعے، مختلف میڈیم کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. ساتھ ہی اپنے سوالات ہم تک پہنچانا نہ بھولیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے اہم ترین سوال کو ہم شامل کریں
اور پھر اس سوال کے جواب کو ہم دنیا کے مختلف ملک کے علماء اکرام کے ذریعے اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں گے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور بالکل ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان ذیشان حیدر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ. خدا حافظ. دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت.